टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टीवी वन से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 12 रमज़ानुल मुबारक यानी हम 12वां रोज़ा रखेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 13वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश बल्कि यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हमारी इस नशरियात के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। आज जिस मौजू पर मुझे इब्तिदान गुफ्तगू करनी है वो है अज़ान। ज़रा गौर करें तो पता चलता है कि हमें रब ताला की तरफ से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, हमारे दीन की तरफ से ये कितनी खूबसूरत चीज़ अता हुई है अज़ान, कि जब भी अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो अपनी तबीयत में एक ठहराव आ जाता है। जब भी अज़ान के कलमात सुनते हैं, उसे दोहराते हैं तो हमारी अपनी तबीयत में एक ठहराव आ जाता है। और फिर जब हमें हमारे दीन ने अज़ान जैसी खूबसूरत आदत, खूबसूरत चीज़, खूबसूरत नेमत अता की है तो फिर उसके आदाब भी सिखाए हैं कि अगर कहीं कारोबार में मसरूफ़ हो, कहीं गुफ्तगू में मसरूफ़ हो तो उसे बंद कर दो, उसे वक्ती तौर पर ख़त्म कर दो और अज़ान को सुनो। और फिर जब अज़ान सुनने की बात आती है तो ये भी कहा गया कि फिर मुअज़्ज़िन यानी अज़ान देने वाला जो जुमले और फ़िक्रे वो कह रहा है, अदा कर रहा है, आप भी रिपीट करेंगे उसे, यानी हम भी रिपीट करेंगे उसे। जो सुनने वाला है वो भी उसे दोहराएगा ताकि हम उस अज़ान के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। और फिर ये भी कहा गया कि जब अज़ान हो रही हो, आप सुन भी रहे हों और गुफ्तगू करें तो इसे मायूब भी बताया गया और आगे इसके दीगर अहकामात भी हैं। और ये भी कहा गया कि अगर गौर से कोई सुनेगा, गुफ्तगू को ख़त्म कर देगा और अज़ान का जवाब देगा तो उसके लिए अजर भी बताया गया है कि उसके लिए क्या अजर है। फिर अज़ान से पहले एक नई चीज़ हमारे लिए ये है कि तैयारी होती है कि ये वक्त है इस नमाज़ का, ये वक्त है इस नमाज़ का, तो उससे पहले अज़ान होनी है। तो अज़ान के पहले भी एक तैयारी होती है। मुअज़्ज़िन तैयारी करता है, हम इंतज़ार करते हैं उस टाइम टेबल को देखते हुए। फिर अज़ान के शुरू में कई ऐसे आशिकान रसूल हैं कि जो दरूद पाक का नजराना भी पेश करते हैं। और अज़ान के बाद कई ऐसे आशिकान रसूल हैं कि जो अज़ान के बाद की दुआ भी पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अकामत है कि जब जमात की नमाज जो है वो स्टार्ट होने लगती है तो मुअज़्ज़िन खड़ा होकर अकामत देता है, जिसमें कुछ जुमलों का इजाफ़ा होता है। वो बुलाता है, कहता है खड़े हो जाएं नमाज की तरफ। तो मस्जिद के अंदर जो लोग होते हैं वो मुअज़्ज़िन की उस अकामत को सुनते हुए वो जमात के लिए बिल्कुल तैयार और चाको चौबंद हो जाते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये भी नेमत है और हमारे मुल्क पाकिस्तान जैसे मुस्लिम ममालिक में ये भी नेमत है कि अज़ान लाउड स्पीकर पे दी जाती है। यानी एक फ़िज़ा बनती है, एक माहौल बनता है। ऐसा नहीं कि मस्जिद के करीब जाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि यहाँ अज़ान हो रही है, नहीं। आप सड़क पे जा रहे हैं, मोहल्लों में, गलियों में हर तरफ से अज़ान की आवाज़ आती है। वो भी एक कैफ़, एक सुरूर पैदा करती है। तो अज़ान आपके लिए रूहानी तौर पर भी एक कैफ़ व सुरूर का ज़रिया है। बच्चा पैदा होता है तो उसके भी दाएँ और बाएँ कान में अज़ान और इक़ामत दी जाती है। तो यहाँ पे भी अज़ान का तसव्वुर है। तो मैं इस पर गौर कर रहा था कि हमारे दीन ने जहाँ दीगर अहकामात हमें दिए हैं, फ़राइज़, वाजिबात और मुस्तहबात, नवाफ़िल और दीगर नेकियां हमें जो बताई हैं, उसमें अज़ान भी एक बहुत बड़ी नेमत और नेकी का ज़रिया है। और अब तो ऐसा होता है कि पहले महफ़िल हुस्न क़िराअत होती थी, मुक़ाबला हुस्न क़िराअत होता था, मुक़ाबला हुस्न नात होता था, मुक़ाबला तक़ारीर होता था। अब मुक़ाबला हुस्न अज़ान भी होता है ताकि हमारे बच्चों में ये रीत पड़े, रिवाज पड़े, आदत पड़े और एक सिस्टम में वो आ जाए, निज़ाम में आ जाए कि हर नात और क़िराअत करने वाला, तक़रीर करने वाला, मुक़र्रिर, वाइज़ करने वाला, वो सब के सब
اذان بھی اچھی دینے والے بن جائیں. اور اذان خوبصورت جب دی جاتی ہے تو جو ہے ہمارے کانوں میں ایک رس گلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی مٹھاس یا میٹھی چیز ہمارے اندر جا رہی ہے. تو آج کے اس ابتدائی نکات میں یا ان ابتدائی کلمات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اذان کی تکریم کرنی ہے. اذان ہر ایک کو آنی چاہیے، اقامت ہر ایک کو آنی چاہیے. اذان خوبصورت انداز میں دیں، یہ بچوں کو سکھانی چاہیے. اور اذان کا احترام بھی کرنا ہے. اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی یاد ہونی چاہیے، اور اقامت کے کلمات بھی یاد ہونے چاہیے، اور اذان کے متعلق جو شرعی معاملات ہیں وہ بھی معلوم ہونے چاہیے. اور جب موقع ملے کہ یہ اذان کا وقت ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، تو ریڈیو پر جو کہ مسلم ممالک کے ریڈیوز پر تقریباً تمام چینلز پر اذان کا وقت جب بھی ہوتا ہے تو ریڈیو پہ بھی اذان آ رہی ہے، تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو وہاں پہ اذان کو سٹارٹ کر دیں. ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تقریباً پاکستان کے اکثر چینلز پر جو ہے وہ ہر وقت کی اذان دی جاتی ہے، تو وہاں پہ بھی اذان آپ سنتے رہیں. سارے کلمات اس کے بہت ہی دل کو چھو لینے والے ہیں. تو اذان کا احترام کیجئے، اذان سے محبت کیجئے اور اذان کو اپنائیے. یہ تھا آج کا ابتدائیات. چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹس کی تفصیل کی جانب. وقفے پہ جائیں گے، پھر کلام عشق میں قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر پیش کریں گے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. اور موضوع آج کا ہے استغفار کے فوائد. سوال ہمارا، جواب آپ کا میں آج ہم گفتگو کریں گے. بچوں کی جو بیماریاں ہیں وہ کتنی پریشان کن ہیں، اس پر گفتگو کریں گے. اسماء المصطفیٰ میں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت اسم مبارک جو ہے اس کی تشریح کریں گے. عالم ٹائم میں چاروں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے اور اسلام کا نظام تربیت اس پر گفتگو ہوگی. مزیدار سحری میں شیف معراج بنانے جا رہے ہیں بادامی سوجی کا حلوہ. اللہ کے ولی میں آج ہم ذکر کریں گے اللہ کے نیک بندے حضرت ابراہیم بن ادھم کا. کام کی بات میں آج ہم گفتگو کریں گے چھوٹی چھوٹی نیکیاں مدد کرنے کی عادت، اس پر گفتگو ہوگی. ورفانہ لکا ذکرک میں ہوں گی نعتیں. بہار شریعت میں کاروبار میں شراکت کے احکام، اور روحانی گلدستہ میں مفتی غلام دستگیر صاحب روحانی حل بتائیں گے، یا روحانی اپنے مسائل کا روحانی مشکلات کا روحانی حل بتائیں گے وظائف کے ذریعے اور اسماء الحسنہ کے ذریعے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. اور آج کا موضوع ہے استغفار کے فوائد. سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق. یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات قرآن میں ذکر فرمائے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فقط جو اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی ہے وہ 950 سال ہے، اور علماء نے لکھا کہ آپ کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ ہوئی تھی. 950 سال کی تبلیغ کا ذکر تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. اب جب آپ کی قوم ایمان کی طرف مائل نہ ہوئی اور کفر و شرک کی طرف مبتلا رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمائے. ایک تو طوفان نوح کا عذاب ہوا کہ جس سے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور جو کشتی نوح میں تھے وہ سب کے سب محفوظ رہے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال بارش کو بند کر دیا. 40 سال ان کے کوئی اولاد نہیں ہو رہی، 40 سال بارش بند ہو گئی. جب 40 سال اولاد نہیں ہے، 40 سال بارش بند ہو گئی، ان کی بیویاں بانجھ ہو گئیں، تو زمین میں خشک سالی ہو گئی. اب یہ بہت پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہا کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں، آپ دعوت دیتے ہیں اسے ہم قبول کریں تو کیا ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ ہو جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم، تم کفر و شرک سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. استغفار کا معنی بخشش کو طلب کرنا. انہ کان غفارا، بے شک وہ مغفرت فرما دے گا. صحیح. اور انعام کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر بارش کو نازل فرمائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہیں استغفار کی برکت سے مال بھی عطا فرمائے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بھی جاری فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بھی پیدا فرما دے گا. تو یہ 4 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ استغفار کی جو برکت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ سچے دل سے اگر استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ
کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ بعض روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اولئک یبدلون سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ انعام ہوتا ہے استغفار کا۔ استغفار کے معنی بخشش طلب کرنا، اسی کو توبہ بھی کہا جاتا ہے، اسی کو معافی بھی کہا جاتا ہے۔ توبہ کا معنی ویسے ہوتا ہے رجوع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندے کی طرف رجوع فرماتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں بہت عیال دار ہوں، تنگ دست ہوں، تو آپ نے فرمایا تم استغفار کیا کرو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اس نے آنے کے بعد کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آیا، کہا کہ میں جنت کا طلبگار ہوں، کہا کہ استغفار کرو۔ تو حضرت ربیع بن سبی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ چاروں کو ایک ہی وظیفہ، چاروں کو ایک ہی بات؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی بات فرمائی تھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ توبہ کا پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بخشش مل جاتی ہے، گناہوں سے معافی مل جاتی ہے، اور دیگر جو دنیاوی فوائد ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال بھی عطا فرماتا ہے، اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خشک سالی کو، قحط سالی کو جو ہے وہ تبدیل فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ باغات بھی عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین، یعنی معصوم وہ کہ جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی معصوم اور اللہ کے فرشتے معصوم، حضور سب سے بڑھ کے معصوم، حضور سب سے بڑھ کے اللہ کے قریب۔ لیکن حدیث میں 70 مرتن کے الفاظ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میں روزانہ دن میں 70 مرتبہ رب کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ ایک ہے عام بندوں کا استغفار کرنا، وہ ہے گناہوں سے معافی، گناہوں سے بخشش طلب کرنا۔ ایک ہے خاص لوگوں کا استغفار کرنا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا، تو وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے، یا اللہ نے جو نعمتیں ان پر عطا فرمائیں ان نعمت کے شکرانے کے لیے ہوتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال سے نوازے، ہم یہ چاہتے ہیں یعنی دنیاوی فوائد کے اعتبار سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیاوی مشکلات کو دور فرمائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخروی طور پر عذاب سے محفوظ رکھ کے جنت عطا فرمائے، تو ایک ہی وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کسی مولانا صاحب کا، کسی مفتی صاحب کا، کسی عامل کا، کسی پیر کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ وظیفہ اللہ کا خود دیا ہوا ہے اور اللہ کے کلام میں بیان ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ استغفار کرنے والے ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں، انہیں دنیاوی فائدہ نصیب ہوتا ہے اور آخرت کا فائدہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اب استغفار کتنی مرتبہ پڑھیں؟ تو سید الاستغفار کے الفاظ بھی حدیث میں آئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا عام طور پہ پڑھا جاتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن یہ ایک کیفیت کے ساتھ ہو، یعنی بغیر کیفیت کے توبہ نہیں ہوتی، ندامت ہو، شرمندگی ہو اور اللہ کے حضور یہ ہو استغفر اللہ، اس کا معنی بھی ضرور، یا اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ جب اللہ سے طلب کر رہا ہے تو اللہ بخشش بھی فرمائے گا، مال و اولاد بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی آسان فرمائے گا، اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ بھی فرمائے گا۔ تو استغفار کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ استغفار ایسا وظیفہ ہے جو دنیاوی طور پر بھی فائدہ دیتا ہے، اخروی طور پر بھی بندے کو فائدے سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے جو عاملین ہیں وہ بھی استغفار کو ایک وظیفے کے طور پہ بھی بتاتے ہیں، علماء اپنے واعظ میں بھی بتاتے ہیں کہ استغفار کی کیا خوبیاں ہیں، پھر اس سے ایک کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ بندہ جب سارا دن جو ہے یا دن میں کئی مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، اسپیشلی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا جو مفہوم ہے کہ فجر کے بعد یا تہجد و فجر کے درمیان جو استغفار کا کلمہ بتایا گیا ہے، اس سے پورا دن یقیناً آپ کا بہت ہی بہتر گزرتا ہے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحماں عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات سحری کے بابرکت لمحات میں ٹی وی 1 سے براہ راست اور ساتھ ساتھ وسیب ٹی وی پہ بھی براہ راست، اور گاہے گاہے انشاءاللہ تعالی آپ اسے دیکھ سکیں گے نیوز 1 پہ بھی براہ راست۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب پہ جس میں ایک سوال، ایک جملہ، ایک فقرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں اس پہ کچھ گفتگو ہو، اور ایک طرح سے آپ سے ہم جواب مانگتے ہیں، آپ بھی غور و فکر کرتے ہیں، میں بھی یہاں پر آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ بچوں کی بیماریاں کتنی پریشان کن ہیں، کتنی پریشانیوں میں اضافہ کرتی ہیں، یہ آج کا سوال ہے۔ میں آپ کوئی بھی گھرانہ اس سے
बचा हुआ नहीं है या दूर नहीं है कि जिसके घर में या जिनके घरों में बच्चे बीमार ना होते हों। तो आज इस पर हमें गौर करना है कि बच्चे क्यों बीमार होते हैं, और जब होते हैं तो इलाज के क्या तरीक़ेकार हैं, और पाकिस्तान और दीगर ममालिक में क्या फ़र्क है। एक तो ये कि हमारे यहाँ चूँकि सिर्फ़ मेडिकल के एतबार से नहीं देखा जाता बीमारियों को, हमारे यहाँ कुछ रूहानी एतबार से भी देखा जाता है, कुछ टोटकों के एतबार से भी देखा जाता है, कुछ में तवाहुम परस्ती भी है। और फिर अगर बीमारियों की वजह जानने की कोशिश करें तो सफाई का भी मसला है, और हिफाजती टीकों में भी हमारे यहाँ सुस्ती है। और इसके साथ साथ बच्चे जो स्कूल जाते हैं या दीगर जगहों पे जाते हैं, मदारिस में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो इंतज़ाम है ऐसी बीमारियों से मुतालिक जो कि चिपकती हैं, छूने से लगती हैं, या जरासीम ट्रांसफ़र होते हैं उससे लगती है, उसका कोई तदारुक या इंतज़ाम नहीं है, उसके बारे में एजुकेशन नहीं है। और फिर इसके अलावा ये होता है कि हमारे यहाँ घर में कोई एक बीमार हो और उसको ऐसी बीमारी हो कि अगर यही बीमारी दुनिया के किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में हो तो डॉक्टर ये कहे कि इसका तौलिया भी अलग होना चाहिए, इसका बिस्तर भी अलग होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इस तरह की हिफाजती चीज़ों पर भी कोई एजुकेट करने वाला नहीं है, ना लोग एजुकेट होने के लिए तैयार हैं, तो इस तरह से भी ये बीमारियाँ आ जाती हैं। अब एक और मसला हमारे यहाँ जैसे पोलियो से मुतालिक है, तो पोलियो से मुतालिक हमारे यहाँ पाकिस्तान के कई इलाक़ों में ये एक बात आ गई कि भाई इसके तो क़तरे आपने पिलाने नहीं है, इसके क़तरे पिलाने से तो दूसरे मसाइल शुरू हो जाएंगे। और फिर इसमें मज़हबी तबका भी इन्वॉल्व हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल करम से सब ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला। हमने भी डाला, TV1 ने भी डाला, और कोशिश की ये बताने की कि पोलियो के क़तरे पिलाना ज़रूरी हैं, इससे बच्चों को कोई भी मुज़िर असरात नहीं होते। लिहाजा बच्चों को जो बीमारियां जब हो जाती हैं तो बड़ों को होने के मुकाबले में बच्चों को जब बीमारियां हो जाती हैं तो अहले खाना ज़्यादा परेशान होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा बोल नहीं सकता कि मुझे ये हो रहा है और बीमार है, रो रहा है वो, तो आप कैसे पता करेंगे? कितनी तकलीफ़ दे बात है। पोलियो को देख लें, क़तरे नहीं पिलाएंगे बच्चा माजूर हो जाएगा, फिर वो सीधा कैसे होगा, सही कैसे होगा, तंदुरुस्त कैसे होगा। फिर जो लापरवाही हम बच्चों से मुतालिक करते हैं, उन्हें गंदगी में खेलने देते हैं, उनके साफ़ सुथरे कपड़ों का हम इंतज़ाम नहीं करते, नाक बह रही है, जिस्म गंदा है, खेलने गए तो पसीना है तो हमने नहलाया नहीं, साफ़ नहीं किया, हाथ नहीं धुला, ऐसे ही खाना खा रहा है, बिस्किट गिर गया तो उसको उठा रहे। ये तरीक़ेकार जो इख्तियार हमने किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस, नज़रअंदाज करने का, सुस्ती काहली का, इसमें जब बच्चे बीमार हो जाएँ तो छोटे बच्चे बिलखुसूस और दरमियानी जैसे 5-6 साल के बच्चे बिलुमूम अगर बीमार होते हैं तो बड़े से मुकाबले में या बड़ों के मुकाबले में इनका बीमार होना हमारे लिए ज़्यादा परेशान कुन होता है। तो इस पर आज गौर व फिक्र करना है कि बच्चे बीमार क्यों होते हैं, इसमें हमारी क्या कोताही होती है, उसको ठीक करें। और अगर बीमार हो जाएं तो फिर साथ साथ अगर आप रूहानी इलाज करवा भी रहे हैं तो डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाना है और उस पर दम भी करना है, लेकिन उसे दवा भी देनी है। कुरानी जो वज़ाइफ़ हैं या अस्माउल हुस्ना है या जो हमें जय्यद मुस्तनद रूहानी मुआलिजीन बताते वो भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहो कि भाई मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ही नहीं या हकीम के पास नहीं जाऊंगा। ये तरीक़ाकार सही नहीं है। आपने इलाज भी करवाना है और वज़ाइफ़ के ज़रिए भी काम करना है। फिर तवाहुम परस्ती में नहीं आना कि इसने खिला दिया होगा तो अब उसके पास उसको नहीं जाए, उसकी गोद में दिया मैंने अपना बच्चा तो हो गया, या उसके बच्चों के साथ खेलता है तो वो कुछ कर देते हैं। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ लगती है तो बजाय इसके कि इस पर आप ख़ुद को कंफ्यूज करें और किसी के लिए बदगुमानी करें तो बच्चों को फिर दूर रखें, यही हो सकता है। तो जब बीमार हो जाएं तो फिर पूरी केयर करनी है। बीमार सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चे बीमार नहीं होते, वहाँ पर भी होते हैं, चाहे सफाई है, चाहे इंतज़ाम है, चाहे एजुकेशन है, सब है, बीमार वहाँ पर भी होते हैं। लेकिन बीमारी के बाद जब इलाज की बारी आती है तो फिर पूरा केयर करना है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि बच्चा बीमार हो गया, दवाई के लिए गए तो वो दवाई भी हम ढंग से नहीं पिलाते। हम फिर डॉक्टर के सामने फिर हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें, इस बच्चे को जो है वो 2-2 चम्मच सूप के पिला दिया करें। नहीं डॉक्टर साहब, सूप से तो ये हो जाएगा। अब डॉक्टर भी हैरान है कि आए मेरे पास है और बात अपनी मनवा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये तरीक़ेकार भी अजीब सा है। फिर अगर डॉक्टर ने कहा कि 8 दिन आपने ये दवाई खिलानी है, चौथे दिन बच्चा ठीक होना शुरू हो गया तो हमने बाकी दिन दवाई नहीं पिलाई, सुस्ती कर ली, ये भी गलत है। तो बच्चे पहले तो बीमार ही ना हो उसका इंतज़ाम करना है, उसके इंतज़ाम के बाद अगर कभी बीमार हो जाए तो फिर हमने उसका प्रॉपर इलाज करवाना है
کیونکہ بچپن میں جو بچہ بیمار ہوتا ہے اگر اس کا پراپر علاج نہ کرایا جائے تو آگے چل کر اس سے بہت پرابلمز ہوتی ہیں، اس کے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم بڑے کے معاملے میں یا بڑی عمر کے یا نوجوانوں کے معاملے میں تو تھوڑی سی اگر ہم اگنورنس رکھیں، نظر انداز کر دیں یا سستی کاہلی کریں تو چل جاتا ہے، لیکن بچہ چونکہ پنپ رہا ہوتا ہے، ابھی وہ پودا ہے، تناور درخت بن رہا ہوتا ہے، تو جو اس کی بنیاد میں ہوگا وہی اس کی جوانی اور بڑھاپے میں یا لڑکپن میں یا اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے جو ہے وہی اثرات آئیں گے۔ تو اگر آپ نے بچے کو بیماری کے بعد سستی کی اور وہ علاج نہیں کرایا جسے پراپر علاج کہتے ہیں تو پھر یہ بچے کی جوانی کو خراب کرے گا اور باقی چیزوں کو بھی خراب کرے گا۔ جو ایسی بیماریاں ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، جیسے جلد کی بیماریاں ہیں، اس میں بھی کیئر بہت ضروری ہے، اور جیسے بالوں میں جو آ جاتے ہیں اس کو اور خشکی آ جاتی ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کھیل رہا ہے یا کہاں بچی کھیل رہی ہے، اسکول جا رہی ہے تو کن کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسکین اور اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں بالوں کی، اور یہ بیماریاں لگنے والی ہیں ایک سے دوسرے کو، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ کھانسی زور سے کرنا یا بچے قریب ہوتے ہیں تو وہاں ہم کیئر نہیں کرتے، اس پر بھی خیال رکھنا ہے، اور حفاظتی ٹیکے لگانے۔ یاد رکھیے بڑے کی بیماری پہ گھر والے اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنے بچوں کی بیمار ہونے پر پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سارے گھرانوں کو، ان کے بچوں کو شاد و آباد اور تندرستی عطا کرے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے روزانہ کسی ایک اسم مبارک کی تفصیل اور تشریح بیان کرتے ہیں، اور آج ہے سراجم منیرہ۔ اس پر گفتگو ہوگی اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے اسماء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے پیارے آقا آقا۔ جی مفتی صاحب، سراجم منیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اسماء صفاتی میں سے چند اسماء کا ہم روزانہ ذکر کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند پروگرامز میں ہم نے جن اسماء کا ذکر کیا ان کو اللہ نے ایک ہی آیہ مبارکہ میں مذکور فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، شاہداً و مبشراً و نذیرا، گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیاً الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، وسراجاً منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کر۔ واہ۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سراجن منیرا، چمکتے آفتاب۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ یا چمکتا ہوا آفتاب دونوں معنی کیا گیا ہے۔ اگر دوسرا معنی لیا جائے چراغ والا تو اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ وہ اس طور پر ہے کہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس ایک چراغ ہے اور اس کے ساتھ 100 چراغ اور ہیں، اگر ایک چراغ روشن ہے تو اس ایک چراغ سے آپ 100 چراغ روشن کر سکتے ہیں۔ کیا بات۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو روشن چراغ سے تشبیہ فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات تو نور ہے، لیکن جو آپ سے جڑتے چلے گئے وہ بھی چمکتے چلے گئے، اور وہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر اسی طرح آپ کو آفتاب قرار دیا کہ آپ جو ہے وہ چمکتے ہوئے آفتاب ہیں۔ تو جس طرح آفتاب روشن ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور روشنی آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ آفتاب نبوت ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی آمد مبارک کی وجہ سے پوری دنیا میں جو جہالت کی تاریکی تھی وہ چھٹ گئی اور علم کا نور عام ہوا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حسن عطا فرمایا اس میں اور ان الفاظ میں بڑی مشابہت ہے۔ مثلا آپ کے رخ زیبا، آپ کے گال مبارک کے حسن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہم حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم کو دیکھا ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کے حسن کا عالم کیا تھا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے
तो यूं लगता था कि कअन्न शम्सा तजरी फी वजहिही, गोया कि सूरज आपके गाल मुबारक में तैर रहा है, वाह वाह, चल रहा है। तो अब सूरज आपके गाल मुबारक में चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके गाल मुबारक से नूर की शुआएं फूट रही हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ने जो आपको हुस्न अता फरमाया, चमकते हुए चराग हैं, वो हुस्न बेमिसलो बेमिसाल है, कायनात में किसी को नहीं दिया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में हम बात करते हैं तो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि शब मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो आपने ख़ुद बयान फरमाया कि उअतिया यूसुफ़ु शत्रल हुस्नी, कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न का जुज़ अता किया गया। शत्र जुज़ को कहा जाता है तुहुरु शत्रुल ईमान। अब यहाँ पर मुहद्दिसीन ने एक बड़ी खूबसूरत बहस की कि जब नबी करीम फरमा रहे हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न दिया गया है वो हुस्न का जुज़ है, शत्रल हुस्न है, तो फिर कुल हुस्न कहाँ है? अल्लाह अल्लाह, जिसका जुज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया गया है। तो इस पर फिर बड़ी बहस की गई। अल्लामा ज़रकशी शाफ़ई बहुत बड़े इमाम है सिलसिला शाफ़ई बुज़ुर्गों में, और इसी तरह अल्लामा इब्नुल मुनय्यर मालिकी, ये मालिकी सिलसिले के बहुत बड़े इमाम हैं फ़िक़्ह मालिकी के, इन दोनों ने लिखा कि उअतिया यूसुफ़ु शत्रल हुस्नी, नबी करीम ने फरमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न का जुज़ दिया गया। तो अब कुल कहाँ है? फरमाया अल्लज़ी उअतिया नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह, तो कुल हुस्न वो है जो अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को अता फरमाया है। तो जब हुस्न यूसुफ़ जुज़ है और उसका आलम ये है कि आप औरतों के सामने से गुज़रते हैं तो क़त्ताना ऐदियाहुन्ना, वो अपनी उंगलियों को काट लेती हैं, तो हुस्न मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा? इसीलिए फरमाया कि हुस्न यूसुफ़ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया वो बेमिसलो बेमिसाल है। और जब बंदा इंतकाल करता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर उसे दीदार हो जाए तो उस दीदार की तासीर इतनी होगी कि बंदे को जान निकलने की तकलीफ़ ना होगी, उसे एहसास ना होगा, वो जिसे फरमाया गया कि दीद होती रहे दम निकलता रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे वद्दुहा को अपनी नज़रों के सामने रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें, तो आज भी ये मुमकिन है कि नबी करीम ख्वाब में हम पर करम फरमा दें और अपना दीदार करवा दें। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए तो यूँ समझ लें कि ये एक ऐसा मता है, एक ऐसा असासा है कि जिसकी मिसल कोई मता और कोई असासा नहीं हो सकता। अक्सर लोग ये चाहते हैं, बल्कि हर मुसलमान की चाहत है कि हमें भी नबी करीम का दीदार नसीब हो। तो इस हवाले से सूफिया क्या फरमाया जाता है कि वैसे तो जो भी दुरूद पाक आप पढ़ें उसकी अपनी फ़जीलत है, लेकिन एक दुरूद पाक सय्यिदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूफिया का मुजर्रब दुरूद है। तो जो शख्स रोज़ाना रात को ये दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाए तो अहले दिल ये कहते हैं कि इसकी बरकत से सरकार करम फरमा देते हैं और इस दुरूद पढ़ने वाले को अपना दीदार करवा देते हैं। तो वो चेहरा वद्दुहा अगर बंदे की नज़रों में आ जाता है, आँखों में समा जाता है और आँखों के ज़रिए बंदा उसे दिल में बसा लेता है, तो फिर ये दुनिया उसे अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती। उसकी वजह ये कि पूरी दुनिया का जो हुस्न है वो जुज़ है और इसने जो हुस्न देखा है वो कुल है। तो जब कुल को देख लिया तो फिर जुज़ उसके सामने क्या रह जाता है। इसीलिए हमारे अकाबिरीन रहिमहुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैफियत हुजूरी में रहा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के तालिब हुआ करते थे और ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं कि एक तो होता है ख्वाब में दीदार। कई ऐसे असलाफ़ हैं हमारे कि जिन्होंने ये जिसे कहते हैं ना इश्क में ज़िद करना, कि वो ज़िद कर बैठे कि जी हमने जागती आँखों से दीदार करना है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जागती आँखों से भी अपना दीदार करवाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ये फ़ज़ल और ये शर्फ़ हम गुनाहगारों को भी अता फ़रमाए। और इस आया मुबारक के तहत अल्लाह ने अपने महबूब के लिए फ़रमाया कि सिराजन मुनीरा, ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको चमकता हुआ आफ़ताब या रोशन चराग बनाकर भेजा है। और ऐसा रोशन चराग बनाकर भेजा कि देख लें सदियां बीत गई हैं, इसकी रोशनी कम नहीं हो रही। हर आने वाले लम्हा और लहज़ा में नबी करीम का पैगाम वर्ल्ड वाइड आम हो रहा है, नबी करीम की तालीमात आम हो रही हैं, नबी करीम की ग़ुलामी में आने वाले इंसानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि यही वो चराग है जिसने बुझना नहीं है बल्कि क़यामत तक रोशन रहना है। और क़यामत के दिन भी इसी चराग ने चमकना है बसूरत शफ़ाअत और लोगों की शफ़ाअत फरमाकर उन्हें जानिब जन्नत रवाना करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह खास अता फरमाए। बहुत खूब, चलते हैं ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। नूर से जुड़ने की ये सौगात है,
आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमा इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख सकते हैं 4 मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं जो इस बात का पता दे रहे हैं कि प्रोग्राम और सेगमेंट है वो जिसमें इल्म की बात होगी इन्हीं उलमाए कराम के साथ एक ख़ास मौजू होता है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। और आज का हमारा मौजू है इस्लाम का निज़ाम तरबियत। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मैंने जब आपके दहलीज को आका चूमा। दाएं हाथ पर मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ हैं अल्लामा मदनी रज़ा क़ादरी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बाएं हाथ पे मौजूद हैं अल्लामा मुफ्ती शाहिद मदनी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और अल्लामा मुफ्ती इसाक मदनी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लामा मदनी रज़ा साहब, ज़रा बताइए इस्लाम में तरबियत की क्या अहमियत है और वैसे इसका माना और मफ़हूम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबियत के अगर हम माना को देखें तो तरबियत का माना मफ़हूम ये है कि किसी भी शय को कमाल की तरफ लेकर जाना। ये कमाल की तरफ जब कोई भी शय जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये तरबियत की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जब तख्लीक़ फ़रमाई तो इरशाद फ़रमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने इंसान की तबीयत में, उसके दिल में सही और गलत यानी उसके फ़ुजूर और उसके तक़वा की पहचान रख दी, मार्फत रख दी। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये इख्तियार भी दे दिया और ये सलाहियत भी दे दी कि वो अपने मर्ज़ी से अगर चाहे तो तक़वा इख्तियार करे, अपनी मर्ज़ी से चाहे तो वो फ़ुजूर को इख्तियार करे। तक़वा इख्तियार करेगा तो आखिरत में अजर पाएगा, फ़ुजूर इख्तियार करेगा तो आखिरत में इसकी सज़ा मिलेगा। और फिर इसके बाद इंसान की चूँकि इब्तदाई तौर पर उसकी अक़ल इतनी ज़्यादा पुख्ता नहीं होती कि वो अपने तौर पर सही और गलत की तमीज़ कर सके, लिहाजा फिर उसके जो वालिदैन होते हैं, उसके अतराफ़ का जो माहौल है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ज़िम्मेदार फरमाया कि वो इसकी इस सलाहियत को, जो तक़वे वाली सलाहियत, उसको तक़वियत बख्शे अपनी तरबियत के ज़रिए। अगर वालिदैन या जो भी अतराफ़ के लोग हैं वो तक़वा वाली सलाहियत को किवा बख्शेंगे, कमाम बख्शेंगे तो वो फ़ायदे में रहेंगे, और अगर वो फ़ुजूर वाली सलाहियत को तक़वियत अता करेंगे तो फिर वो गुनाहगार होंगे। तो ख़ुलासा ये है कि तरबियत का मतलब ये है कि वो वालिदैन जो हैं, अतराफ़ का जो भी माहौल है वो इंसान की किस सलाहियत को फ़रोग़ देता है और किस सलाहियत को बढ़ा रहा है। अगर अच्छी सलाहियत को बढ़ाएगा, उसको कमाल की तरफ लेकर जाएगा तो उसको अच्छी तरबियत कहते हैं। बुरी सलाहियत को बढ़ाएगा तो फिर उसको हम बुरी तरबियत कहते हैं। अब तरबियत करनी किस उसमें है, ज़ाविये में, किस एतबार से? तो इसमें सबसे पहले जो है वो तरबियत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने घर के हाकिम को इरशाद फरमाया क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इसके तहत जो है मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाया कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने आप को और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, तो इसका मतलब ये है कि उनको खैर का हुक्म दो, बुराई से मना करो, इल्म सिखाओ और उनके अखलाक और आदाब उनको सिखाओ। तो ये इब्तदाई तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया कि एक घर के सरबराह की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने घर वालों को और ख़ुद अपनी ज़ात को खैर की तरफ लेकर जाए, बुराई से मना करे, और फिर इसके बाद इल्म भी सिखाए, अदब भी सिखाए। अब इसके अंदर मज़ीद तफसील ये है कि सबसे पहले जो है वो अक़ाइद की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। अक़ीदा सिखाना एक घर के सरबराह को ये ज़रूरी है कि अपनी औलाद को, अपने घर वालों को अक़ीदा सिखाए। और अक़ीदा जो है वो दलील से सिखाया जाएगा कि अल्लाह को अगर एक मानते हैं तो क्यों मानते हैं। फिर इसके बाद जो है वो दीगर मामलात हैं, आमाल के मुतालिक समझाना है, गुनाहों की मार्फत देनी है। और फिर इसके बाद दर्जा आता है सोसाइटी के नॉर्म्स का, कि हमें अपने माशरे में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, माशरे के अंदर किस चीज़ को अच्छा समझा जाता है, किस चीज़ को बुरा समझा जाता है। ये एक तरबियत का पूरा एक माना और मफ़हूम है। अगरचे ये मौजू बहुत वसी है लेकिन ये उसका ख़ुलासा है, जिसको अगर हम ज़हन नशीन रखेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हम अपनी तरबियत के सिलसिले को जारी कर सकेंगे। बहुत खूब। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब, ये बताएं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तालीम और तरबियत कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। तरबियत बहुत अहम मौजू है आज के दौर के हवाले से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुरब्बी कायनात में कोई और नहीं है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम वक्त में एक ऐसा इनक़िलाब बपा फ़रमाया कि जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानियत में नहीं मिलती। जैसा कि तरबियत का माना बयान किया कि किसी भी चीज़ को दर्जा बदर्जा उसके कमाल तक पहुँचाना, तो तरबियत में बुनियाद यही होती है कि यकदम
تبدیلی نہیں آتی، یکدم انقلاب نہیں آتا، بلکہ آپ کو تربیت کرنی ہوتی ہے فردن فردن، وقت بوقت۔ گویا کہ آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تربیت کو آپ 4 حصوں میں منقسم کر لیں۔ نمبر 1 فرد کی تربیت، جسے ہم کہتے ہیں فردی تربیت، یعنی میں آپ کو یا آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی تربیت کریں، یہ فرد کی تربیت کہلائے گی۔ دوسری ہوتی ہے اجتماعی تربیت، جیسے آپ خطاب کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں تو پورے مجمع کی بیک وقت تربیت ہو رہی ہے، یا اسکول میں بچے پڑھنے جا رہے ہیں تو پورے کلاس کی تربیت ہو رہی ہے۔ تیسری ہے جسمانی تربیت، اور چوتھی ہے روحانی تربیت۔ اب یہ یاد رکھیں کہ تربیت میں اصل ہے فرد کی تربیت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فرد کو سدھاریں گے تو معاشرہ سدھرے گا، اور معاشرہ جو بنتا ہے وہ فرد اور افراد سے مل کر بنتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی اس میں سب سے پہلے جو بنیاد تھی وہ فردن فردن تربیت تھی۔ صحیح، یعنی ایک ایک فرد کے اوپر آپ نے محنت فرمائی، اس کی سینہ بسینہ جسے کہا جاتا ہے، اس کی سوچ کو بدلا۔ آج ہمارا اچھا، پھر اس سے پہلے یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ جو مربی ہے، چونکہ آپ تربیت کی بات کر رہے ہیں تو سب سے اہم تو وہ ہوا جو تربیت کرنے والا ہے۔ تو تربیت کرنے والے میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تو وہ تقریباً 12-15 چیزیں ہیں، جن میں سے 4 بنیادی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 جو سب سے پہلی چیز ہے مربی کے لیے وہ ہے محبت۔ اگر مربی میں محبت نہیں ہے وہ تربیت نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز ہے اعتدال، کہ وہ جو تربیت کر رہا ہے اس کا جو پیغام ہے وہ پیغام اعتدال پر مبنی ہو تو لوگ اس کو قبول کریں گے، اگر اعتدال نہیں ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے کردار، کہ مربی کا کردار کیا ہے۔ اگر اس کا کردار اعلیٰ ہوگا تو اس کی تربیت کا اثر ہوگا، اگر وہ بے عمل ہوگا، بد عمل ہوگا تو اس کی تربیت کا اثر نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز ہے ویژن۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت روئے زمین پر آپ ایک بندے کا نام مجھے بتائیں جو قائد ملت اسلامیہ ہو، یعنی اس کی کیپیبلٹی یہ ہو کہ وہ پاکستان کی ہم بات نہیں کر رہے، روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں وہ ان سب کا مربی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو ہمارا سب سے بڑا المیہ اس وقت کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک بھی ایسا ورلڈ وائڈ مربی ہمیں میسر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو مربیین ہیں وہ تقریباً ڈومیسٹک ہیں، ایک گلی کے کونے سے شروع ہو کر دوسری گلی کے کونے پہ، یا ایک شہر سے شروع ہو کر دوسرے شہر پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عالمی تناظر کیا ہے، علاقائی قائدین جنہیں آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات اور، اب آپ نے لفظ علاقائی قائدین یوز کیا، دیکھیں جو مربی ہوتا ہے نا، قائد جسے آپ کہتے ہیں، جو امت کا قائد ہے وہ ایک ہوتا ہے، اس کے پیچھے امت، وہ کسی نے کہا کہ ایک بزرگ نے کسی بستی والوں سے روٹی مانگی تو انہوں نے روٹی نہیں دی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تم میں سے ہر ایک کو قائد بنائے۔ دوسری بستی والوں سے روٹی مانگی تو انہوں نے روٹی دے دی، تو کہا اللہ تم میں سے کسی ایک کو قائد بنائے۔ تو بستی والوں میں سے کسی نے کہا کہ جنہوں نے روٹی نہیں دی ان کے لیے تو اتنی بڑی دعا کہ ہر ایک کو قائد بنائے، اور ہم نے آپ کی مدد کر دی ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایک کو قائد بنائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں جو میں نے دعا دی وہ دعا نہیں بد دعا ہے، اور تم نے چونکہ میری مدد کی ہے تو تمہیں دعا دی ہے، چونکہ جب پوری بستی کے اندر ہر کوئی قائد بن جائے گا تو پھر پوری بستی کا بیڑا غرق ہوگا، جو کہ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ ہر امام چاہتا ہے میں قائد ملت اسلامیہ بن جاؤں، ہر تنظیم کا بڑا چاہتا ہے میں قائد ملت اسلامیہ بن جاؤں، ہر استاد چاہتا ہے میں قائد ملت اسلامیہ بن جاؤں، جس کے نتیجے میں شیرازہ بکھر چکا ہے اور مزید بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک قائد ہمیں ایسا عطا فرمائے کہ جس کے پیچھے پوری امت مسلمہ چلے، فرقہ واریت سے ماورا ہو کر، تاکہ مسلمان ترقی کریں۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ فرد چاہتا ہے کہ میں جس جماعت سے ہوں بس یہ جماعت، میں جس تنظیم سے ہوں یہ تنظیم، میں جس خانقاہ سے ہوں وہ خانقاہ، یا میں جس مسجد سے جڑا ہوا ہوں وہ مسجد ترقی کرے۔ تو ہمیں اس طرف آنا ہوگا کہ امت مسلمہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مربی کے اندر یہ سارے اوصاف جمع ہوں۔ اچھا مربی مل جائے تو زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا مربی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ تو علاقائی قائدین کے ذکر کے ساتھ جاتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ عالم اسلام کے مشہور قائدین، صحیح بات۔ آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ ان ناموں کو حضور نے پسند فرمایا اور فرمایا کہ کوئی شخص اگر میری محبت کی وجہ سے اپنا نام یا اپنی اولاد کا نام محمد یا احمد رکھے گا، میں نام رکھنے والے کی اور جس کا نام رکھا جائے گا دونوں کی شفاعت کروں گا۔ تو فرمایا کہ دسترخوان پر اس سے اچھی اور کیا بات ہو کہ ایک سے زیادہ محمد یا احمد نام کے افراد موجود ہوں۔ تو پہلی تربیت کے اعتبار سے نام کے بعد دوسری تربیت یہ ہے کہ جب بچہ کچھ بولنا شروع کرے تو اس کو جو الفاظ سکھائے جائیں یا کچھ کہے جائے
کلمہ طیبہ کا ورد اس کو سکھایا جائے، یعنی 3 سال کی عمر تک۔ اس کے بعد جو تربیت کا تیسرا حصہ میں بیان کیا گیا وہ حدیث میں واضح طور پر بیان فرمایا گیا، فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، صحیح، کیونکہ عبادات میں سب سے افضل نماز ہے، ظاہر ہے کہ نماز، اور کہا کہ 10 سال کا یعنی 7 سے 3 سال کا 10 سال کا جو 3 سال کا سفر ہے یہ نماز کے سارے مسائل اور معاملہ سیکھنے اور سکھانے کا ہے۔ فرمایا 10 سال تک نہ پڑھے تو پھر سختی کی جائے، جو ضرب کے الفاظ حدیث شریف میں بیان ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور پھر آگے اس کے معاملات۔ ایک بات میں یہاں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات میں تشنگی نہ رہ جائے، کہ جب آپ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے، استاد کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تو میں کہتا ہوں اصل میں یہ ہمارے معاشرے کی اور ہمارے ماحول کی ذمہ داری ہے۔ آپ بچے کو جیسے انوائرمنٹ دیں گے بچہ ویسا بن جائے گا۔ آپ اس کو اگر بھیجیں گے بھی بچہ ڈانس سیکھے تو ڈانس سیکھ کر آئے گا، اگر آپ کہیں گے نعت پڑھنے کے لیے یا تو نعت پڑھ کر آئے گا وہ۔ تو جیسا ماحول آپ گھر میں اور اسکول میں دیں گے تو اسی طرح کا ماحول بچے پہ اثر انداز ہوگا، کیونکہ فرمایا کہ بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، آگے چل کے اس کا عقیدہ وغیرہ جو تبدیل ہو جاتا ہے پھر وہ بات کی بات ہے۔ تو ماحول بچوں کو اچھا دینا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے بچے انوائرمنٹ میں بڑے اچھے انداز سے سیکھ لیتے ہیں۔ بہت خوب۔ ہاں جی، کلر والا پانی وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس میں۔ اب یہ سوجی بوائل ہو رہی ہے، یہ پھول کے اوپر آ جائے گی اور پانی خشک ہو جائے گا۔ کیا بات، اس کے بعد چینی اس میں ایڈ کریں گے، بریک لے لیجیے۔ اور جب چینی ایڈ کریں گے اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید۔ مزیدار سحری میں سوجی کا حلوہ، اور عالم ٹائم میں چل رہا ہے اسلام اور تربیت کا موضوع۔ کہاں پہنچا حلوہ؟ یہ دیکھیں آپ، پانی بالکل خشک ہو گیا، حلوہ پوری یاد آ گئی ہے، ایسا کلر آیا ہے۔ بالکل پانی اس کا خشک ہو گیا۔ اب ہم اس میں یہ چینی ایڈ کر دیں گے۔ مہنگا بہت ہے حلوہ مفتی صاحب، تو ابھی میں شیخ میرا سے پوچھا تھا تو ان کا کہنا ہے کہ اس میں چونکہ چینی اور گھی ہے، اور یہ دونوں آج کل پاکستان میں نایاب ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر آپ کو شناختی کارڈ کے ذریعے ملتی ہے چینی، بالکل ایک شناختی کارڈ پہ 2 کلو چینی، وہ بھی ہفتے میں 1 دفعہ۔ دوبارہ آئیں گے تو دھکے دے کے نکال دیے جائیں گے۔ زرعی ملک ہے۔ چینی نے یا چین نے بہت انویسٹمنٹ کی، لیکن یہاں چینی نہیں ہے۔ چینی پیدا یہاں ہوتی ہے، پھر باہر سے منگانی پڑتی ہے۔ سارا کام چینی کے گرد چینی ہو گیا۔ بالکل۔ ہاں واقعی یہ بن گیا بھائی حلوہ پوری والا ابھی حلوہ۔ یہ اس کو اسٹیم کریں گے، یہ تھوڑا اور دوبارہ سے میں یہاں سے ڈائریکٹ دیدار کر رہا ہوں، آپ حضرات ٹی وی کے ذریعے زیارت سے مشرف ہوں۔ اچھا، اس میں میں یہ بادام چاپ کیے ہوئے ہیں یہ بھی ایڈ کر رہا ہوں۔ بادام ڈالو بھائی۔ جی ٹھیک ہے۔ اور بادام بھی بہت ضروری ہے دماغ کے لیے، بالکل، دماغ ہو نہ ہو بادام ضرور کھائیں۔ اور یہ اس میں کھوپرا ڈال لیں ہم تھوڑا سا گارنش کے لیے واہ رکھیں واہ، گے۔ اس سے تھوڑا بھاری ہو جائے گا یہ۔ اس سے ہاں بھاری ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں اس کو، پوری کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ کھانے کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں حلوہ پوری جو ہم باہر کھاتے ہیں جی اس میں کھوپرا نہیں ہوتا، اس میں نہیں ہوتا۔ وہ کھوپرا ڈالیں گے وہ اور مہنگا ہو جائے گا۔ ویسے پھنسے ہوئے ہیں لوگ۔ ہاں چینی میسر ہو جائے بھائی، معافی معذرت چینی صاحبہ، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، دوبارہ 55 پہ آ جائیے۔ آج کل کیا ہے 95 بہت مہنگی ہوئی ہوئی ہے۔ چلیں جی، چلیں اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں روزانہ ہم اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں اور کچھ سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء سے بھی پوچھتے ہیں، مختصر ترین حالات زندگی بیان کرتا ہوں، اور آج بھی ایک اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی۔ جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا لپٹا چوما۔ ذکر کریں گے آج حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کا اسم گرامی ابراہیم ہے، آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے، اور آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ادم تھا، اس لیے آپ کا مکمل اسم گرامی ابو اسحاق ابراہیم بن ادم ہے، اور آپ کو سلطنت بلخ کے جاننے والے ابو اسحاق ابراہیم بن ادم منصور کے پورے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ آپ کیونکہ بلخ کے بادشاہ تھے اور بلخ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ اکثر بلخی یا بلخی بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے شرف ارادت تھا۔ آپ نے مشائخ
مشائخ متقدمین میں سے بہت سے مشائخ کی صحبت پائی اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی خاص ملاقات تھی اور ان سے ہی علم حاصل کیا۔ اوائل عمر میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تمام علوم کی چابی ابراہیم بن ادھم بلخی ہیں۔ آپ کی سن پیدائش میں بہت اختلاف ہے اور سن وصال کے بارے میں 3 روایتیں 161 ہجری، 162 ہجری اور 166 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ اوائل میں چونکہ سلطنت کے بادشاہ تھے لیکن آپ بہت ہی شفیق اور عظیم المرتبت حکمران تھے، شادی شدہ تھے، اولاد بھی تھی اور بہت ہی خوش اسلوبی سے امور سلطنت چلاتے تھے۔ آپ رعایا میں بہت ہی ہرد العزیز تھے۔ آپ فطری طور پر خوش اخلاق اور خوش طبع بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے، خوش طبع بھی تھے۔ آپ عبادت گزار تھے، خوف خدا اور ذکر الہی آپ کو شروع سے ہی محبوب تھے۔ آپ کی طبیعت میں عدل و انصاف اور فکر آخرت نمایاں تھی۔ کچھ واقعات میں نے ان کے پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ چند واقعات کی وجہ سے آئی۔ جیسے یہ سلطنت کے بادشاہ تھے تو مخمل کا جو ہم کہتے ہیں جسے بلینکٹ وہ اوڑے سوئے تھے، تو چھت پر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی تو وہاں گئے تو ایک شخص نے کہا کہ میں اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ چھت پر شاہی محل کی چھت پہ اونٹ کیسے آ سکتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا اگر شاہی محل کی چھت پر اونٹ نہیں آ سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مخمل کے لحافوں میں سو رہے ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو اور تمہیں خدا مل جائے۔ تو اس طرح کے واقعات سے انہوں نے اپنے لیے اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہمارے لیے کہ عبرت حاصل کی اور اسے لکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کس طرح سے اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ صحرا میں گھومتے تھے، ایک دفعہ نیشا پور پہنچے، وہاں کی پہاڑیوں میں قیام کیا، وہاں پر ایک غار نظر آیا، بڑی بھیانک اور خوفناک غار تھی وہ، تو اسے صاف کیا، پتھر ہٹائے اور 9 سال اسی غار میں گزار دیے۔ عبادت کی، ریاضت کی، دن رات مشغول رہتے۔ ہر جمعے کو صرف غار سے باہر نکلتے، جنگل سے لکڑیاں کاٹتے، شہر میں جا کے فروخت کرتے، جو ملتا آدھا اپنے خوراک کے لیے رکھتے، باقی آدھا راہ خدا میں بانٹ دیتے، جمعے کی نماز شہر کی بڑی مسجد میں ادا کرتے اور پھر غار میں آ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ یہ وہ ہیں جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے، ملک کے صدر تھے، بلخ کے بادشاہ تھے۔ یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا بادشاہت اپنی جگہ، ہم غار پہ جائیں، ہمارے ہاں کرسی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، جس کی چھن گئی ہے وہ کہتا ہے واپس مل جائے، جس کو نہیں ملی وہ کہتا ہے میں لے لوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کو دیکھیں، سوچیں، عبرت حاصل کریں۔ حضرت سہیل فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک مرتبہ آپ کے ہمراہ دوران سفر بیمار ہو گیا تو آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے سب میری بیماری پہ خرچ کر دیا، اور جب ساری چیزیں ختم ہو گئی تو اپنا خچر بھی فروخت کر کے خرچ کر دیا اور مجھے صحتیاب کر دیا۔ جب صحتیاب ہونے کے بعد میں نے پوچھا حضرت وہ خچر کہاں ہے، تو بتایا کہ بھئی پیسے نہیں تھے، تم بیمار تھے، ساری چیزیں خرچ کر دی، بعد میں خچر بھی فروخت کر دیا۔ تو کہا کہ اب میں کیسے چلوں گا، میں تو بیمار ہوں، چل نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے پورا راستہ، پورا سفر اسے کندھوں پہ بٹھا کے سفر کرایا۔ یہ ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر، یہ بات ہوتی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد پورے عالم نے یہ ندا سنی کہ آج دنیا کا امن فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے انتقال کی خبر ملی، لیکن آپ کی گمشدگی کی وجہ سے نہ تو یہ معلوم ہو سکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے، نہ یہ پتہ چل سکا کہ انتقال کس جگہ پہ ہوا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مزار بغداد شریف میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزدیک شام میں مدفون ہیں۔ مفتی شاہی صاحب، حضرت ابراہیم بن ادھم بہت عظیم شخصیت ہیں حضرت اقوال بھی ابراہیم بہت بن مشہور ہیں۔ ادھم رضی اللہ عنہ، اور آپ کی زندگی میں ترک سلطنت بنیاد ہے کہ آپ اللہ کے لیے سلطنت کو چھوڑ کر فقر کی طرف آئے اور پھر اللہ نے آپ کو ابد الاباد کی گویا کہ حیات عطا فرمائی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص جو ہے وہ 1000 دینار، جو اس زمانے میں بڑی اماؤنٹ شمار ہوتی تھی، اس کی تھیلی لے کر آیا اور کہا کہ حضور یہ آپ قبول فرما لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں فقیروں سے تحفہ قبول نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ کو کس نے کہا میں فقیر ہوں، میں تو بہت امیر ہوں، 1000 دینار تو آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ کہ تمہارے دل میں اس جیسے اور مال کی طمع ہے؟ تو اس نے کہا طمع تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے دل میں تو اس کی بھی طمع نہیں ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم فقیر ہو، میں غنی ہوں، یہ میری طرف سے تم رکھ لو۔ کیا بات۔ ایک قول آپ کا بڑا اہم ہے ہم سب کے لیے اگر ہم اپنی اصلاح اعمال چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل
تین باتوں پر نہ جمے تو وہ یہ جان لے کہ اس پر باب رحمت بند ہو چکا ہے، رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اگر اس کا دل تین باتوں میں نہ جمے۔ پہلی چیز فرمایا تلاوت قرآن، صحیح، دوسری چیز فرمایا نماز، کہ اس کا دل تلاوت میں نہ لگے، نماز میں نہ لگے، اور تیسری چیز فرمایا ذکر میں اس کا دل نہ لگے۔ تو اگر یہ تین موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر اس کا دل اگر نہیں لگ رہا تو اس پر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف رمضان میں، غیر رمضان میں بھی تلاوت قرآن کرتے رہیں، نماز پڑھیں تو دل جمعی سے پڑھیں، اور کچھ منٹس نکال کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں۔ یہ جو دل جمعی سے ذکر کرنا ہے، یہ اگر آپ 5 منٹ بھی کر لیتے ہیں تو آپ کے 24 گھنٹے پر نور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حلوہ بن گیا، سج گیا، بالکل، لیکن دوبارہ آپ سے ریسیپی بھی لیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ وقفے میں ہم تھوڑا چکھ لیں گے اسے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان، عشق رمضان۔ سبحان اللہ۔ ذرا دکھائیے سوجی کا حلوہ، نظر آ رہا ہے؟ واہ واہ واہ۔ اچھا ذرا ریسیپی دوبارہ بتائیے کس طرح بنا یہ؟ ریسیپی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر ہم نے گھی لیا ہے 200 گرام کے قریب، اور سب سے پہلے اس میں گھی ڈالا، اس کے بعد اس میں الائچی دانے ڈالے، پھر ذرا سے جب وہ فرائی ہو گئے اس کے بعد ہم نے اس میں سوجی ڈالی۔ سوجی ہمارے پاس تھی 1 پاؤ۔ اس کے بعد جب وہ بھن گئی اچھی طرح سے، اس میں سے خوشبو آنے لگی، لال ہو گئی، تو ہم نے اس میں 1 لیٹر پانی ڈالا جس میں ہم نے آلریڈی زردے کا رنگ مکس کیا ہوا تھا۔ اس کو اچھی طرح سے پکایا۔ جب پانی خشک ہو گیا، حلوے کی شیپ آ گئی اور وہ بھن گیا، تو ہم نے اس کے بعد اس میں آدھا کلو چینی ڈالی۔ چینی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھونا اور 2 سے 3 منٹ اسٹیم کیا۔ اس کے بعد یہ ریڈی ہو گیا۔ پھر ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں پسے ہوئے چاپ کیے ہوئے بادام اور پسا ہوا کھوپرا، اس کو ہم نے ایڈ کر کے مکس کر دیا اور ڈش آؤٹ کر دیا، اور بادام سے اور اس سے کھوپرے سے ہم نے اس کو گارنش کر دیا ہے۔ زبردست۔ تو اب یہ پوری سے بھی کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی کھا سکتے ہیں؟ ویسے بھی کھا سکتے ہیں، پوری سے بھی کھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو کچھ کام کی بات بھی سیکھ لیں۔ تو سیگمنٹ ہے کام کی بات۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مدد کرنے کی عادت، یہ ہے کام کی بات۔ اچھا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے کا فنڈ ہو اور پھر آپ کی ایک آرگنائزیشن ہو، پھر آپ لوگوں کی مدد کے لیے نکلیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی امداد ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نظر ہٹا لیتے ہیں، اگنور کر لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کریں، چھوٹی چھوٹی امداد کریں، تو ہو سکتا ہے کسی ایک کی دعا لگ جائے تو بیڑا پار ہو جائے، اور ایک کی مدد کر دیں، اس کی دعا ایسی نکلے کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سردی میں فٹ پاتھ پہ کچھ لوگ بغیر لحاف کے ٹھنڈک کی وجہ سے کانپ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس حیثیت بھی ہے کہ ہم 1000 2000 3000 کی چادر یا لحاف لے سکتے ہیں، لیکن نہیں لیتے۔ رات کو گاڑی میں 4 ڈالے، اور اگر آپ 4 لوگوں کو یہ دے دیں گے تو وہ ان کے دل سے دعا کیسے نکلے گی؟ کیونکہ وہ تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، 12-13 ڈگری کی سردی ہے، اور اس میں کوئی اس کو گاڑی سے اتر کے لحاف دے دے تو اس کی۔ اسی طرح ہمارے اپنے کپڑے جو ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑو اس کو پوچھا بنا لو یا پھینک دو، وہ بھی استعمال میں لائے جا سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس تو کپڑے ہیں ہی نہیں، آدھا لباس پھٹا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بار بار روڈ پہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹریفک تیز آ رہی ہوتی ہے، وہ بزرگ ہیں، تیز نہیں جا سکتے، زیبرا کراسنگ کا یہاں تصور نہیں ہے، سگنل کا کوئی خیال نہیں کرتا، تو ہاتھ پکڑ کے اگر ہم خود روڈ کراس کر لیں تو ان کو بھی کروا دیں۔ اس کے علاوہ آس پاس ہم دیکھیں کہ کوئی اپنی زبان سے نہیں کہے گا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو اگر لگتا ہے کہ میری استطاعت کے اندر میں اس کی مدد کر سکتا ہوں تو بغیر اس کے کہے بھی آپ کر دیں، کیونکہ اگر آپ اس کی تکلیف کے لیے اس بات کا انتظار کریں گے کہ وہ کہے تو یہ ثواب کو ضائع کرتا ہے یا زائل کرتا ہے یا کم کرتا ہے۔ بات تو تب ہے کہ آپ نے اس کی تکلیف محسوس کی اور خود ہی آپ نے اس کی مدد کر دی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مدد کی جو عادت ہے وہ ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے بچے اگر 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہے ہیں
وہ 7ویں میں چلے گئے تو ان کی کتابیں بجائے اس کے کہ ہم الماری میں پھینک دیں، اگر کوئی غریب 6ٹی میں گیا ہے اس کو وہ کتابیں دے دیں، اسی طرح قرآن دے دیں، اسی طرح درس نظامی کی کتابیں دے دیں تو ثواب جاریہ بھی ہو گیا۔ تو میں علماء کرام، علامہ مدنی رضا صاحب آپ سے پہلے کہ یہ عادتیں کیوں چھوٹ گئیں، ہم سے دور ہو گئیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی مدد بھی نہیں کر رہے جو کر سکتے ہیں؟ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے۔ یہ جو تکلیف کا اثر محسوس کرنا ہے نا، یہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فرمان رسول ہے کہ تم اپنے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جب انسان اپنے بارے میں یہ سوچے گا نا کہ اگر یہ تکلیف مجھ پر آتی تو میں کیا تمنا کرتا دوسروں سے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے اتنی ساری مثالیں ذکر کی، تو وہاں پہ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ جب ہم کسی آزمائش میں آتے ہیں تو ہماری بھی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی آ کر ہماری مدد کرے۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ یہ لے لیں کہ آپ بائک پر جا رہے ہیں یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور رستے میں آپ کی گاڑی یا بائک بند ہو گئی اور اطراف میں جتنا بھی ٹریفک گزر رہا ہے اس میں سے کوئی بھی آپ کی مدد نہ کرے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یار کوئی تو آ کر ٹو کر دے، کسی طریقے سے آ کر ہیلپ کر دے، لیکن اگر کوئی نہ کر رہا ہو تو ہمارے دل میں ایک نفرت کے جذبات اجاگر ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آ کر مدد کر دے تو پھر ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ چیز کہ ہم دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آ کر ہماری مدد کرے اور ہمیں بھی کسی کی امداد کا انتظار ہے، تو اسی طرح یہ غور کریں نا کہ کوئی اور بھی ایسا موجود ہے جس کو ہماری امداد کا انتظار ہے، اور ہم جب اس کی مدد کے لیے پہنچیں گے تو یقیناً پھر اس کے لیے بھی مفید ہوگا۔ دوسری بات یہ احساس والا کہ آپ جب کسی کو تکلیف میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا احساس ضرور کریں، اور یہ احساس اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اس کے بارے میں غور کریں گے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بھی نظر انداز کر کے چلے جائیں گے تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک آزمائش والا سبب ہوگا۔ مفتی صاحب آپ بھی حصہ ڈالیں۔ آپ نے جو آج یہ کام کی بات کی نا، دراصل یہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر ہے، اچھا، اور بہت مشہور آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے آخری الفاظ اللہ نے 3 افراد کا ذکر کیا، فرمایا بربادی ہے کس کے لیے؟ ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں، بربادی ہے ان کے لیے جو دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو استعمال کی معمولی چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے بچپن کو دیکھیں تو ایک زمانہ تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ آپ کو آٹا کم پڑ گیا برابر سے مانگ لو، برابر سے لے آؤ، سالن کم پڑ گیا، ایک روٹی کم پڑ گئی، اب تندور آباد ہو گئے۔ اب کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ گھر کے باہر اگر ایک لائٹ لگائی جائے جس کو سیور بلب کہتے ہیں، ہم تو خیر چلے فلیٹوں میں رہتے ہیں تو وہاں تو لائٹوں کا انتظام ہوتا ہے، لیکن میں گلیوں محلوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں یہ بھی مدد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح معمولی چھوٹی چھوٹی چیز، جیسے آپ نے بلینکٹ کا ذکر کیا، جس طرح آپ نے پانی کا ذکر کیا، دیگر چیزوں کا ذکر کیا، بچوں کی کتابوں کا ذکر کیا، تو یہ معمولی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو استعمال کی معمولی چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس میں وہ بھی داخل ہے جو کسی سے نمک مانگے تو وہ نمک کے لیے منع کر دے۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مانگنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ مہینے میں 1 مرتبہ مانگ لے تو سمجھ میں آتا ہے، ہر روز جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے مناسب برابر والے کو نمک کی کان خریدنی پڑے گی۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ صحیح فرمایا آپ نے۔ دیکھیں ہمارا زمانہ بڑی تیزی سے مٹیریلسٹک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم نیکی پر ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ اور اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ مومن جو ہے وہ سخی ہونا چاہیے، اس کے اندر مطلب کجی، کمی اور دقت نہیں ہونی چاہیے۔ جو اس سے طلب کرے یا نہ بھی طلب کرے، جیسا کہ آپ نے کہا، لیکن ضرورت مند ہے تو وسعت قلبی کے ساتھ آپ اس کی مدد کریں۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ آپ دینا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ جو بندہ جتنا اپنے آپ کو روکتا چلا جاتا ہے، یعنی بخیل ہو جاتا ہے، خرچ کرنے کی جگہ پر بھی نہیں کرتا، تو وہ پھر اتنا ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ وسعت کے ساتھ خرچ کرے۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ پنجابی ہے، پٹھان ہے، اردو ہے، بلوچی ہے، سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایمبولینس کو بلواتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اچھے لوگ اب بھی موجود ہیں، لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ جو سلسلہ ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے جو بڑے افراد ہیں ان کو چاہیے، یعنی جنہیں فالو کیا جاتا ہے، وہ اپنے اندر سے مٹیریلسٹک فکر کو ختم کریں، تو انشاءاللہ ان کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ سوچ آئے گی، اور والدین ختم کریں گے تو اولاد میں آئے گی،
اساتذہ ختم کریں گے تو طلباء میں آئے گی کہ جس طرح ہمارا استاد جو ہے وہ سخی ہے تو ہم بھی اسی طرح سخی ہو جائیں، جس طرح ہمارے ماں باپ سخی ہیں ہم بھی اسی طرح سخی ہو جائے تو معاشرہ بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ مفتی صاحب 1 منٹ۔ جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کا ذکر تو ہوا کہ ہم مدد کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور ہمارا معاملہ یہ بھی ہے کہ گھر میں کچھ چیزیں ایسی موجود ہوتی ہیں، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شادی یا ولیمے کے جو سوٹ ہوتے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ پہنے جاتے ہیں، اس کے بعد عمر بھر جو وہ الماری کی زینت بنے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مردوں کے استعمال کی یعنی وہ شیروانی وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک آدھ مرتبہ استعمال ہوتی ہیں، بعد میں پھر وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، بھئی یہ وہاں سے آیا تھا وہاں سے آیا تھا، تو مختلف ادارے اس وقت دوبارہ بھی شیروانی پہن سکتا ہے۔ اچھا نہیں وہ ہمت کی بات ہے۔ اچھا دوبارہ ہمت، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنتے وقت بھی پہن سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، پھر چوتھی مرتبہ جو ہے مطلب اس کو پہنانے کے انتظام کیا جائے۔ جی جی بالکل کوشش کرتے ہیں اس پر۔ تو یہاں پہ یہ ہمیں کرنا ہے کہ بعض ادارے اس وقت اس پر کام کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کے جن کے شادیوں کے سوٹ رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ 15 سال پرانے بلکہ نئے سوٹ، سال سوا سال 1.5 سال ہو گیا ہو، تو وہ ان سوٹس کو باقاعدہ لیتے ہیں مختلف، یعنی آپ ان اداروں سے اگر رابطہ کریں گے تو باقاعدہ وہ آپ کے گھر سے ریسیو کر لیتے ہیں اور بالکل صاف ستھرا کر کے وہ بچیوں کہ جن کے لیے جہیز کا انتظام کیا جا رہا ہوتا ہے ان کو باقاعدہ سوٹ وغیرہ دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس سمت بھی توجہ کر لیں تو گھر کا بہت بڑا ایک معاملہ بھی، لوگوں کی بچیوں کی شادی کا معاملہ حل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اتنا بعض اوقات جو ہے وہ فرنیچر سال 1.5 سال میں لوگ چینج کر رہے ہوتے ہیں، تو مختلف ادارے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ اس کو رنگ و روغن کروا کے بچیوں کی شادیوں کے لیے۔ اور تیسرا جو وہ ہے اس میں کہ وہ جہیز میں جو برتن آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ نئے دوسرے برتن استعمال ہو رہے ہیں وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں گھروں کے اندر موجود ہیں تو ان کو رکھنے کے بجائے ایسے اداروں سے رابطہ کریں جہاں اس طرح کے کار خیر ہو رہے ہیں، تو لہذا ان خیر کے کاموں میں اپنا حصہ ملا، انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی۔ بریک۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ جی بلال۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا
دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مفتی اسحاق صاحب، انہیں مانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی اصل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق جتنا زیادہ مضبوط رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں ایک تصور بیان کیا گیا کہ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمان رہیں اور موت بھی ایمان کی حالت میں ہو، تو ایک تعلق حضور سے ایسا مضبوط کر لیجئے کہ بس انہی کی بات ہو، انہی کی نعت ہو، انہی کی ذات ہو اور کل کائنات ہو۔ بس اگر یہ ہے تو سارا کا سارا معاملہ بہتر ہو جائے گا، اور یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ انہیں ہی جانا، انہیں ہی مانا، زمانہ ادھر جائے ادھر جائے، کچھ بھی ہو، لیکن میرا تعلق حضور کی ذات سے ایسا مضبوط رہے کہ جب قبر میں ہم پہنچیں سوال ہو کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، اس سے قبل کہ ہم کچھ کہیں حضور فرمایا میں بتاتا ہوں میں اس کے بارے میں کیا جانتا ہوں کیا نہیں جانتا۔ تو یہ بات ہے کہ تعلق ایسا مضبوط ہو کہ دنیا بھی اور قبر کا معاملہ اور حشر کا معاملہ سارا اللہ کی رحمت سے آسان ہو جائے۔ جی ایک اور۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم
रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी मुफ्ती शाहिद साहब, तू जिंदा है वल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत के हवाले से कि चमक तुझसे पाते हैं चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ओ चमकाने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी हमने इस पर गुफ्तगू की थी कि अल्लाह ने फरमाया सिराजम मुनीरा कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको चमकता हुआ चराग या रोशन चराग बनाकर मबऊस फरमाया। तो जिसे भी रोशनी मिलती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अनवर से मिलती है, और जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की तरफ हो जाती है तो उसके क़ल्ब को अल्लाह तबारक व तआला मुनव्वर फरमा देता है। तो इसमें चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ासिमुन निअम हैं, यानी नेमतों को तक़सीम फरमाने वाले हैं, तो जो रूहानी हिस्सा है वो भी दरबार मुस्तफ़ा से मिलता है। क्या बात। मेरे एक दोस्त बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने नबी करीम के लिए फ़रमाया कि युज़क्कीहिम, वो तज़किया फ़रमाते हैं। तो वो कहते हैं कि आज भी रुए ज़मीन पर जहाँ कहीं दीन का काम हो रहा है वो दर हकीकत कोई बंदा नहीं कर रहा, वो काम सरकार का नूर कर रहा है। और आज भी मज़ार पुरअनवार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़क्कीहिम के तहत तज़किया फरमाते हैं। तो कोई बंदा ज़मीन के किसी भी हिस्से पर हो उसे चुन लिया जाता है और वो बंदा खिदमत दीन के लिए गोया के कमर बस्ता हो जाता है और इस काम में लग जाता है। फिर इसमें आप अदब का पहलू देखें कि हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तो ये उशाक की निगाह होती है कि वो ये देखते हैं कि जहाँ पर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर मेरे आका चला करते थे, तो जहाँ पर आका के कदम लगे तो वहाँ पर मेरे कदम ना आए, मेरा सर आ जाए। वाह वाह। तो वो अदब के तकाज़े को, उस अदब के पहलू को, उस ज़ाविये को ज़िक्र फरमाया कि जब वहाँ पर जाएं तो देखिए मदीनतुल मुनव्वरा में जो हाज़िरी है ये बड़ी शान की बात है, लेकिन दुआ ये किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बाअदब हाज़िरी अता फरमाए। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर पहुँचने वाले और वहाँ पर जाने वाले होते तो लाखों में हैं, आपको एक बहुत बड़ा मजमा नज़र आता है, लेकिन वहाँ से पाकर आने वाले लाखों में से चंद होते हैं। वो गिनती के अफराद होते हैं, आप उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं कि जो वहाँ पर जाकर दामन अदब को थामते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाअदब हाज़िरी देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर फ़ज़ल फरमाता है और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हिस्सा वाफ़र मिलता है, कैफ़ियत हुज़ूरी मिलती है, फिर वो वहाँ से लौट कर आ जाते हैं। बल्कि सूफिया के यहाँ तो यहाँ तक कहा जाता है, मसलन मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान मेरा वतन है, कोई तुर्की में रहता है तो तुर्की उसका वतन है, लेकिन अहले दिल कहते हैं कि जो अहले दिल हैं उनका वतन असली मदीना है। सुभान अल्लाह। यानी वो जहाँ पर भी रहते हैं वो उनका वतन वतन आर्जी है। जब वो मदीने में पहुँचते हैं तो अपने वतन असली में पहुँच जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुश आमदीद। सहरी हो रही है कराची में और लाहौर और पंजाब के हमारे सारे मुसलमान भाई भी अपने घरों पर सहरी कर रहे हैं। वक्त जो सहरी का होता है इसको संभालना होता है, बचाना होता है, इसको इस्तेमाल करना होता है।
تو ہم سحری بھی کریں گے، آپ بھی سحری کریں، اور مفتی اسحاق مدنی صاحب ایک سیگمنٹ کریں گے جس میں کوئی نہ کوئی شرعی معاملہ جو ہے اس کا حل بتاتے ہیں۔ احکامات آج کل چل رہے ہیں لین دین کے، تجارت کے، آج دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا بیان کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت۔ ہوٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کاروبار میں شراکت کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک گھر کا مسئلہ ہے کہ لوگ یا تو جاب کرتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کہیں کاروبار میں شراکت داری کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے شریعت مطہرہ کے کیا احکام ہیں۔ دیکھیے کاروبار میں شراکت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پارٹنرشپ جس کو مشارکہ کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، اور ایک ہوتی ہے کہ ایک شخص کا پیسہ ہوتا ہے، ایک شخص کی محنت ہوتی ہے، اس کو شرعی اصطلاح میں مضاربہ کہا جاتا ہے۔ تو پارٹنرشپ کے اعتبار سے دونوں طرح کی اصطلاحات ہیں، یعنی مشارکت اگر ہے یعنی دونوں کا پیسہ لگا ہوا ہے تو جتنا پیسہ لگا ہوا ہے اسی اعتبار سے ان کا نفع و نقصان کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 کروڑ کا کام کر رہے ہیں تو 50 لاکھ آپ کے لگے ہوئے ہیں، 50 لاکھ ان کے لگے ہوئے ہیں، تو بھئی نفع ہوگا تو اس 50 لاکھ کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، خدا نخواستہ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو پھر اسی اعتبار سے وہ اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ نے نقصان کی تو حد بندی کی ہے کہ جو نقصان ہے اگر ہوتا ہے کاروبار میں تو اس اعتبار سے جس کا جتنا مال لگا ہوا ہے، جو کیپٹل ہے، اسی اعتبار سے نقصان وہ برداشت کرے گا، لیکن نفع کے اعتبار سے کمی بیشی کرنا جائز ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک فریق ہے وہ کام بھی کر رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، دوسرا فریق ہے اس نے صرف اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے، کبھی کبھی آنا جانا اس کا رہتا ہے، مستقل وہ نہیں آتا وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، تو ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس میں سے 60% نفع میں لوں گا کیونکہ محنت بھی میں کر رہا ہوں زیادہ، تو لہذا 40% آپ کا ہوگا، تو نفع کے اندر کمی بیشی ممکن ہوتی ہے اور اس میں باہم رضامندی کے ساتھ اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نقصان ہو، اب یہ نہیں کہا جائے گا بھائی 60% نقصان جو ہے وہ آپ کا ہو گیا، 40% میرا ہو گیا، تو نقصان کا پہلو وہی ہوگا کہ جس طرح رقم لگی ہوئی ہے اسی اعتبار سے نقصان کی تقسیم کاری ہوگی۔ دوسری جو اصطلاح ہم نے عرض کیا ابھی آپ کے سامنے مداربت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس صلاحیت موجود ہے کام کرنے کی مگر اس کے پاس رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دوسرے بندے کے پاس پیسہ بہت ہے مگر وقت بھی نہیں ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، تو دونوں مل کر کے اس کام کو کریں تو یہ بھی باعث برکت ہے، کیونکہ تجارت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برکت قرار دیا، اور قرآن نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ بیع کو حلال فرماتا ہے اور سود کو حرام فرماتا ہے۔ تو تجارت کی برکتوں میں مداربت یہ بھی برکت ہے، اور اس کی جو ایک بڑی نظیر اور مثال ہے وہ یہی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نکاح سے قبل جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا تو اس سے قبل جو حضور مال لے کر ملک شام کی طرف گئے تھے اور بصرہ میں آپ نے سارے مال کو فروخت کیا تھا، تو وہ مال حضرت خدیجہ کا تھا، محنت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، تو اس پہ نفع کی پھر حد بندی جو ہے وہ طے کی گئی تھی، یعنی جو نفع ہوگا اس پہ پھر تقسیم کاری ہوگی۔ مداربت کے اندر ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا اپنے کہ جو مدارب ہے یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جس کا مال ہے اس کو کہا جاتا ہے رب المال، آسان اصطلاحات میں عرض کرتا ہوں اس کو رب المال کہا جاتا ہے، اور جو رقم ہے اس کو راس المال کہتے ہیں، اور جو سامنے کام کرنے والا بندہ ہے اس کو مدارب کہا جاتا ہے۔ مدارب کی حیثیت بحیثیت ایک وکیل کی ہوتی ہے، بحیثیت ایک امین کی ہوتی ہے کہ وہ دیانت داری امانت داری کے ساتھ سارے معاملات کو کرے گا، کیونکہ وکیل ہوگا تو چیز کی خرید و فروخت کے اعتبار سے، اور امین اس اعتبار سے ہوگا کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس میں مکمل امانت داری کے ساتھ اس نے اس کام کو مکمل کرنا ہے، کسی بھی قسم کی خیانت اس نے نہیں کرنی۔ اور یہاں پہ ایک بات اور کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بھئی یہ رقم مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے ہے، اس سے آپ کام شروع کریں تو اس کروڑ روپے پر ہم جو نفع نقصان طے کر لیں گے، تو مداربت میں ایسا نہیں ہوتا۔ مداربت میں ہوتے جو نفع ہوگا اس پر آپ جو ہے مطلب پرسنٹیج طے کر لیں گے کوئی بھی کہ اس نفع میں سے اتنا % آپ کا ہوگا، اتنا % ہمارا ہوگا، وہ نفع جو ہے وہ اپنی مرضی سے پھر طے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں نقصان جو ہوتا ہے اگر مدارب یعنی جو محنت کرنے والا ہے اسے پوری دیانت داری کے ساتھ رقم کو اپنے قبضے میں لیا، سامان کو قبضے میں لیا اور امانت داری کے ساتھ چیزوں کی خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کوئی اس نے کمی کوتاہی نہیں کی، کسی بھی قسم کی ناتجربہ کاری نہیں دکھائی، اگر اب خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا یا خدا نخواستہ کوئی آفت آ گئی یا خدا نخواستہ مال ضائع ہو گیا، تو اس صورت میں مدارب قصوروار نہیں ہوتا، بلکہ اب جو نفع ملنے والا ہوتا ہے اس نفع کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس نفع سے جو اصل مال تھا اس کو سب سے پہلے
پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں جو نقصان کا پہلو ہوتا ہے وہ رب المال یعنی جس کا مال ہوتا ہے اسی کی طرف ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو نقصان ہمارا ہو جائے گا۔ تو بھائی مداربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اندھے کنویں کے اندر پیسہ ڈال دیں، کسی پہ بھی اعتماد کر کے آپ پیسہ دے دیں، بلکہ جو مارکیٹ کا ایکسپرٹ بندہ ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیانت دار ہے، امانت دار ہے، کام اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اور کیا جا سکتا ہے، تو پھر اعتماد کر کے تحریری طور پہ لکھت پڑھت کے ساتھ آپ کام شروع کریں۔ مداربت میں بھی برکت ہے، مشارکت میں بھی برکت ہے، دونوں کام باعث برکت ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 10 حصے روزی کے ہیں تو فرمایا 9 حصے تجارت کے اندر نفع اور روزی کا ہے۔ ہمارے یہاں اجارہ ہوتا ہے یعنی نوکری کرتے ہیں، ہم سروسز دیتے ہیں، انشاءاللہ اس پر جو اجارے کے احکامات ہیں اس پر انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ خلاصتاً تمام باتیں دوبارہ، ایک ہے مشارکت، ایک ہے مداربت۔ مشارکت میں دونوں طرف پیسہ بھی ہوتا ہے، نفع نقصان کا تعین ہوتا ہے۔ اگر نفع ہے زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہیں، نقصان میں جتنی رقم آپ نے لگائی ہے اسی کے اعتبار سے نقصان ہوگا۔ اور مداربت میں اگر مداری محنت کرنے والے نے کوئی کوتاہی نہیں کی، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، تباہی ہو گئی، خدا نخواستہ بربادی ہو گئی، تو اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو وہ تاوان کا ذمہ دار اب نہیں ہے، کیونکہ امانت کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس آپ نے امانت رکھوائی اور اس نے دیانت داری کے ساتھ جس طرح اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح امانت کی حفاظت کی، خدا نخواستہ آگ لگ گئی، خدا نخواستہ چوری ہو گئی، اب اس صورت میں وہ امین امانت کو واپس ادا کرنے کے لیے اس پر تاوان کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ تو اس اعتبار سے دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال تجارت میں برکت ہے اور تجارت کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہمارے ملک میں اس وقت ضروری ہے کہ ہم لوگ تجارتی معاملات کو آگے لے کر کے چلیں، کیونکہ انسان کی نوکری ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اگر چھوٹا موٹا کام بھی بندہ کرتا رہتا ہے تو اس تجارت کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے مواقع عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کلام پیش کیجیے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات کی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے آقا فرش والے تیری شوکت کاؤں کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا
ہے پھریرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلیوں جوانی کے بتائے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے لٹا، تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر و باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رگے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس گئے اس کے شفاعت کا وسیلہ، بی وقی تیری سرکار آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے،
आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियों और बीमारियों का इलाज रूहानियत के ज़रिए बताते हैं मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का। जी मुफ्ती साहब, सबसे बड़ी बीमारी जिसे कहा जाता है वो कैंसर को कहा जाता है जी। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि जिसको पता चलता है ना कि मुझे कैंसर है, आधा तो बेचारा वहीं मर जाता है क्योंकि उसको ये पता होता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। दूसरा ये कि इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है कि चुटकी बजाई और बीमारी चली गई। बहुत कम इसके अभी भी तजर्बात ही हो रहे हैं मुख्तलिफ कैंसर के, और ये भी नहीं कह सकते कि मुकम्मल लाइलाज है, लेकिन परसेंटेज बचने की बहुत कम है। कम होता है। तो ये बताएं कि जिसको कैंसर हो जाए वो क्या करे और कोई वजीफ़ा बताएं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कैंसर का लफ्ज़ जो है, जब से ये दरियाफ्त हुआ ये बीमारी और इसको नाम दिया गया, उस वक्त से एक नाम जोड़ दिया गया इसके साथ मौत का। हालांकि हकीकत ये है कि ज़रूरी नहीं कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो वो मर ही जाएगा। हाँ, सेहतमंद आदमी भी मर जाता है। अच्छा खासा अट्टा कट्टा रात को सोया, सुबह नहीं उठता है। और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। कुरान फरमाता है तुम चाहे अपने आप को मजबूत किलों में बंद कर लो, अगर मौत का वक्त आ गया है ना तो मौत तुम्हें तलाश कर लेगी। अल्लाह अल्लाह। तो लिहाजा कैंसर के जितने मरीज़ सुन रहे हैं दुनिया जहाँ में या बाद में इस क्लिप को सुनेंगे, तो मैं सबसे पहली बात ये अर्ज़ कर दूँ कि हमने कैंसर के मरीज़ आते हैं तो सबसे पहले हम उनके दिमाग में ये बिठाते हैं कि आप हटा दें कि आपको कैंसर है। ये बात जहन से निकाल दें, मरना होगा, उसका वक्त मुकर्रर है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब मौत का वक्त आ जाएगा तो कुरान फरमाता है फिर एक लम्हे भी ताख़िर नहीं की जाएगी, बस फिर मौत का वक्त। तो ये कहना कि कैंसर मौत का सबब बनेगा, सबब तो चले बन सकता है लेकिन लाजमी मर जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कुरान को शिफा करार दिया। वाह वाह। और आज चूँकि आपने वजीफ़ा कहा तो इंशाल्लाह आज हम इसके 2 वज़ाइफ बयान करेंगे कैंसर के हवाले से। ठीक है। और ये वो वज़ाइफ हैं क़िबला कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मरीज़ों पर आज़माया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें शिफा अता फरमाई। पहला वजीफ़ा कुरान पाक सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 69, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, सूरतुल अंबिया 17वें पारे में है। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 69, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कि जिसका रब ने जो बयान फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, क्या जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो आग में डाला गया। अब देखो आग का काम क्या है, चलाना। आग का काम है जलाना, लेकिन वो रब चाहे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों को बांधा गया है रस्सी से, मुबारक पैरों को बांधा गया है, उस आग ने रस्सियों को जला दिया लेकिन दाढ़ी मुबारक के और सर अनवर के बाल कुछ नहीं हुआ, जो कि रस्सी से ज़्यादा नाजुक थे। तो वो यकीन कामिल रखे कि मेरा रब मुझे ये नेमत अता करेगा, शिफा अता करेगा। तो अब इसका वजीफ़ा ये है कि सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 69 को 111 मरतबा डेली पढ़ना है। इसके 2 वज़ाइफ हैं इसके भी, इस आयत के भी, या तो हिम्मत है तो 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़े 11 दिन, या अगर बहुत ज़ईफ़ है या बहुत नकाहत आ गई है, क्योंकि कैंसर में इंसान नफ्सियाती तौर पर बहुत टूट जाता है, जैसे आपने खुद जिक्र किया, तो फिर अगर 1100 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो 111 मरतबा 11 दिन तक पढ़ें। क़िबला हमने देखा है, क्योंकि देखिए मैंने पिछले दिनों भी अर्ज़ किया था कि वज़ाइफ में यकीन कामिल चाहिए, कि यकीन बिल्कुल कामिल यकीन के साथ वज़ाइफ पढ़े, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। अच्छा बात का ऐसा होता है कि मुझे कल ही एक साहब ने कहा कि आप कुरान की आयतें बताते हैं, तो बाज़ का ऐसा होता है कोई कुरान नहीं पढ़ा हुआ होता है। अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटी सी आयत बताते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करें, किसी कारी साहब से, हाफिज़ साहब से, आलिम साहब से सीख लें उसको, सही पढ़ने वाले से। सही।
لیکن بالفرض چلے ابھی نہیں پڑھنا آ رہا ہے، کسی کو واقعی کینسر ہو گیا ہے، تو اللہ کا ایک نام ہے اچھا، قہار، واہ، یا قہارو، یا قہارو. اس ورد کو 3 سٹیپس بیان کیے گئے ہیں، اچھا، اور اس کا صرف 11 دن کا ٹائم ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے جنہوں نے پڑھا ہے اللہ نے انہیں شفا بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، وہ 3 کیا ہیں؟ 3 طریقے ہیں. یا تو 11,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اچھا، بہت طویل ہے، یا 1100 مرتبہ پڑھیں، یا 111 بار پڑھیں. 11,000، 1100 یا 111 کم سے کم. اور کوئی 111 بھی نہیں پڑھ پاتا، کیونکہ بعض اوقات مریض اس اسٹیج پر ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ مطلب بالکل اپنی زندگی سے ہار چکا ہوتا ہے. صحیح. اور پھر ہمارے جیسے میں نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا، اولاد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے خواہ مخواہ کے سوالات، بے تکے سوالات جو موقع محل نہیں ہوتا ہے اور مریض کو آگے پوچھتے ہیں تو وہ آ کر بھی اس کی ہمت توڑ دیتے ہیں. تو اگر کوئی 111 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو فرمایا پھر 21 مرتبہ صبح پڑھے، 21 مرتبہ شام کو پڑھے، اللہ نے چاہے انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی. ہمارے عادل صدیقی صاحب کی جو زوجہ ہیں وہ بیمار ہیں، تو دعا کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عادل بھائی کی اہلیہ کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحماں عشق رمضان. خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں ڈگری سندھ سے آئے ہوئے ثنا خاں بلال. قسمت میری چمکا، یہ چمکا یہ آقا. قسمت میری چمکا، یہ چمکا یہ آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا، یہ آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا، یہ آقا. بیتاب ہوں، بے چین ہوں، دیدار کی خاطر. بیتاب ہوں، بے چین ہوں، دیدار کی خاطر. للہ ذرا خواب میں اب آئیے آقا. للہ ذرا خواب میں اب آئیے آقا. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. قسمت میری چمکا، یہ چمکا یہ آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا، یہ آقا. مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم. مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم. للہ
کیا بات ہے. ڈگری والے بلال ختم, کراچی والے بلال شروع. اے شافع امم شہ ذی جاہ خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر وہ سختیاں سوال کی کا جوش نانا بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے آمدید. کراچی اس کے مضافات میں اذان فجر میں اور سحری کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی ہیں, لہٰذا آپ تیاری کر لیں. ہم اس وقت تک ایک کلام سنتے ہیں, پھر بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو اذان فجر یہاں سے لائیو دی جائے گی. پہلے سنتے ہیں کلام. حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں
کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا حضور آپ کے جود و سخا لطف و کرم، حضور آپ کے جود و سخا لطف و کرم میری امید بڑھاتے ہیں، میں بھی آؤں گا مداور جو مصیبتیں کہیں مدینے میں، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں، میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی
خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله